अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल आमिर नदीम शेख। कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप और किस लेवल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप? मेरा आपसे ये सवाल है, आप लायक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या खुदा न खास्ता नालायक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? और जब ज़िंदगी की बात होती है तो हमें इवेलुएट करना होता है कि हम किस लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं। आर वी इंजॉइंग द फिज़िकल लाइफ और इट हैज़ बीन प्रमोटेड टू सम काइंड ऑफ मेंटल एंड इमोशनल लाइफ, और आइडियली हमें स्पिरिचुअल लेवल की लाइफ जीनी चाहिए। अगला सवाल ये है कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी ज़िंदगी कितनी है। अक्सर सेशंस में मैं ये सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले अपनी उम्र और ज़िंदगी का हिसाब लगाइए, और मेरा आपसे भी यही सवाल है। हमें अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज पर ख़ुद से पूछना तो पड़ेगा कि बाहैसियत इंसान के मेरे होने से फ़र्क क्या पड़ा, मेरी अपनी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले फैमिली मेम्बर्स और कोलीग्स की लाइफ में क्या कोई बेहतरी आई मेरे होने से। इस ज़मीन पर, इस कायनात पर हम कुछ बेहतर कर पाए, या सिर्फ़ हमने होमो सैपियंस की हैसियत से जन्म लिया और ह्यूमन बीइंग बने बग़ैर ही मर गए। ये तो कोई बात ना हुई। होमो सैपियन पैदा होने का मतलब ये है कि आपके पास पूरी रिसोर्सफुलनेस है जो कि ह्यूमन बीइंग तक आपका सफ़र करने में आपकी मदद करने वाली है। अगर हम इंसान के पास रिसोर्सेज का जायज़ा लेना चाहें तो दो ऐसे यूनिक रिसोर्स हैं जो होमो सैपियन को ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक को मैं कहता हूँ थॉटफुलनेस और दूसरे को मैं कहता हूँ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, और इस फोरम पर हम इसी मुद्दे पर ही बात करेंगे। वेलकम विद मोहम्मद आमिर नदीम शेख। मैं इस वक्त पाकिस्तान पंजाब में ज़िला लिया में मौजूद हूँ, और देयर इज़ नथिंग मच टू से अबाउट माई सेल्फ। मोर देन 20 ईयर्स से मैं टीचिंग और ट्रेनिंग की फ़ील्ड में हूँ। मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान और यूएई का है। बुनियादी तौर पर मैं ज़िंदगी का तालिब इल्म हूँ, और मेरा बिज़नेस एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल, गोल्ड और लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, रिटेलिंग में प्राइमरीली। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पढ़ने पढ़ाने में इतना सारा जो वक्त गुज़रा है, तो मैं अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोयर को आपके साथ शेयर करूं, और हम लोग मिलकर, आप और मैं, इस काम को ज़िंदगी की बेहतरी के लिए आगे बढ़ाएं। मेरा मकसद ये है कि हमने लाइफ मैनेजमेंट पे, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करनी है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ह्यूमन डिस्टिंक्शन इज़ बिकॉज ऑफ थॉटफुलनेस एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस। अब थॉटफुलनेस आपके माइंड से रिलेटेड है, नॉलेज और विजडम से रिलेटेड है, और पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसको आप इजहार ख़याल की क़ुव्वत भी कह सकते हैं, इसको आप गुफ्तगू की क़ुव्वत भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको कम्युनिकेशन ही कहेंगे। लफ्ज़ समझने में आसान है सब लोगों के लिए। कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे और हर पहलू पर मुसल्लत है, उसका अहाता करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी हर लम्हा हमारे साथ है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने से हम अपनी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अगर एनालाइज़ करें तो मॉडर्न नीड्स में आप जॉब पे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपको किसी न किसी सूरत में कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना पड़ता है। हत्ता कि अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप ख़ुद से बात कर रहे होते हैं, और ख़ुद से बात करना बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। आप ख़ुद को डांट डपट करते हैं, आप ख़ुद को स्नब करते हैं, आप ख़ुद को मोटिवेट करते हैं, आप ख़ुद को करेक्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ प्लेइंग द वाइटल रोल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। इसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़ के तौर पे लेके आगे चलेंगे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, और उसके फ़ौरन बाद 2 लेक्चर्स के बाद हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
سب سے پہلے اس لیے ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں، میں اپنی زندگی میں سینکڑوں ایسے لوگوں سے ملا، طالب علم جو ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، یا بزنس پروفیشنلز ہیں، یا مختلف اسمال اینڈ میڈیم سائز آرگنائزیشنز کے مینیجنگ ڈائریکٹرز اور CEOs ہیں، who always used to tell me کہ سر ہم بیک اینڈ پہ بڑا شاندار کام کرتے ہیں، فرنٹ اینڈ پہ آ کے ہماری ہوا ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہوا ٹائٹ ہوتی ہے بندوں کی، آپ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کلاس میں اور آپ کے استاد نے آپ سے آ کے کہا کہ تم خاموش نہیں ہوتے، لہٰذا یہاں پہ آؤ، سامنے آؤ اور آ کے بات کرو، وہیں آپ کے اوپر اسٹیج فرائٹ کی اور فیئر آف پبلک اسپیکنگ کی فزیکل سمپٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہوا جی؟ آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر رہے ہیں، آپ کا سانس پھول رہا ہے، آپ کو پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے، بہت ساری اس کی جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس پرسنل ڈیولپمنٹ سیریز میں سب سے پہلے ہم کمیونیکیشن کو اس لیے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن آپ کی پرسنالٹی کی کور اسٹرینتھ ہے۔ تو جیسے ہی اس میں آپ کی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، یو ول بی سائیکولوجیکلی اپلفٹڈ، اور اس سے ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، چونکہ آپ لوگوں کے سامنے بہتر طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ پائیں گے نا۔ آپ کی گفتگو کا، آپ کے پاور آف ایکسپریشن کے امپروو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور سب سے مزیدار بات، آپ کی سچویشن ہینڈلنگ امپروو ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی بات میں وزن بڑھتا ہے، آپ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، لوگ آپ پر زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی مجمع باز یا مداری بنا رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ مل کر اس چیز پر کام کرنے والے ہیں کہ آپ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور سمجھدار بن جائیں۔ کل ملا کے سادہ سی بات یہ ہے کہ بات کرنا سیکھنا ہے لوگوں کے ساتھ، تاکہ ہماری جو وہ چنجیں لڑتی ہیں بندوں کے ساتھ، ہمارے پھڈے پڑتے ہیں بندوں کے ساتھ، وہ ہماری بیٹر انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کم ہو، اور اس کا سیدھا مطلب ہے کوالٹی آف لائف کا امپروو ہونا۔ ہمارا جو یہ کورس ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، آرٹ آف پریزنٹیشن یا پبلک اسپیکنگ اس کو ہم کہہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اب تک یہ سوال پیدا ضرور ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کو اس کو ہمارے ساتھ ہی کیوں پڑھنا چاہیے، اور یہ ہے کن لوگوں کے لیے بیسیکلی۔ تو ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے، جس کو یہ سینس ہے کہ کوالٹی آف کمیونیکیشن امپرووز دا کوالٹی آف لائف، وہ کسی بھی عمر میں ہے، وہ کسی بھی لیول پہ کام کر رہا ہے، دس کورس از گوئنگ ٹو بینیفٹ دیم انٹائرلی۔ اور خاص طور پر کچھ میں پروفیشنز کا، کچھ آکوپیشنز کا نام لوں گا جن کے لیے یہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ٹیچرز ہیں۔ ٹیچرز، اس وقت میں خاص طور پر ٹیچرز سے مخاطب ہوں۔ یہ میں جتنی بھی بات کروں گا اگلے 1 منٹ میں ٹیچرز سے متعلق، اس کا مطلب بالکل بھی آپ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں ہے، آپ لوگوں کو کنڈیم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ریئلائز کروانا ہے کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہم سب کو بحیثیت ٹیچرز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہوا کیا؟ کووڈ میں سارا ٹیچنگ میکنزم چینج ہو گیا، آپ لوگوں کو کہا گیا کہ آن لائن کلاس پہ آئیں۔ اب آئیڈیلی کیا تھا آن لائن کلاس کا کہ آپ ویڈیو لیکچر لیں آن لائن، یا پھر آپ ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر کے اس کو بھیجیں، اور پریکٹیکلی کیا ہوا؟ یا تو آڈیو لیکچرز آئے، یا پھر وہ کتابوں سے اور سلائیڈوں سے وہ تصویریں کھینچ کے بھیجی گئیں، یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھیج دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب ہم کلاس میں لائیو کلاس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 40 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے، اس میں ہم گپ شپ بھی کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایڈیشنل مینرزم کا خیال بھی بعض اوقات کم رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کلاس کے ساتھ انٹریکشن میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی شیئر کرتے ہیں جو آن کیمرہ نہیں کی جا سکتی۔ پریشر اس بات کا تھا کہ ہم کیسے نظر آتے ہیں، ہماری وائس کیسا بیہیو کرتی ہے۔ بات تو ریکارڈ میں آ جائے گی، جب بات ریکارڈ میں آ جائے گی تو یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے دیکھ لیا اور کسی کے بارے میں کہہ لیا کہ ابے یار تو اس طرح پڑھاتا ہے بھائی، اس سے اچھا تو پڑھانا چھوڑ دے۔ دس واز دا ریزن۔
تو اب کیا کرنا ہے, اس سے سیکھنا ہے تاکہ فیوچر میں جب آپ لائیو پریزنٹیشن دیں کلاس میں کھڑے ہو کے, یا آپ وہاں پہ اس کو ویڈیو ریکارڈ کر کے آگے بھیجیں تو آپ کو ایسی دقتوں کا سامنا نہ ہو. ٹیچرز ہیں سب سے پہلے. دوسری ایک بہت زیادہ ضرورت ویڈیوگرافرز کی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ آ کے مختلف مدعوں پہ بات کرتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنی سکسیس سٹوریز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو میں فلوئنسی کی کتنی اہمیت ہے, نہ ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ پازز کس طرح سے میننگ فل ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں, نہ ان کو آئی کانٹیکٹ کی سمجھ ہوتی ہے, نہ ہی ان کو فریکوینسی کا پتہ ہوتا ہے ورڈز پر منٹ کا, اور وہ اپنے فلو میں بولے جا رہے ہیں. اف دے ول اٹینڈ دس کورس they will enjoy a very tangible improvement in their communication اور اس ساری ویڈیو ریکارڈنگ میں. بہت سارے دوسرے ملکوں میں ہمارے بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے لوگ گئے ہوئے ہیں اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کو پرسو کرنے کے لیے, تو وہاں پر بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. یو آر امبیسڈرز آف یور کنٹری, یو آر امبیسڈرز آف یور انسٹیٹیوٹس, اینڈ آلسو یو آر امبیسڈرز آف یور ایکڈیمک سسٹم بیک ان یور کنٹری. تو وہاں جا کے جب آپ وہاں پہ اپنے تھیسس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یا ایسی سچویشنز میں انٹرنیشنل فیکلٹی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو یو مسٹ کلیئرلی انڈرسٹینڈ وٹ پریزنٹیشن از, اور اس کی ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں, اور آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ اچھی پریزنٹیشن سے میرا خیال ہے کہ اپنی نمبر آف اٹیمپٹس کو کم کر سکتے ہیں, اینڈ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت کم لگے گا. تو ٹیچرز کے لیے خاص طور پر, اور ایم فل اور پی ایچ ڈی والے لوگوں کے لیے ضروری ہے. دوسرے ہیں سیلز کے لوگ, یا کمپنیز کے سی ای او, مینیجنگ ڈائریکٹرز, اور پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ جنہوں نے پبلک کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہونا ہوتا ہے, ان سب کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. میں آپ سے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہی آپ کو یہ کورس کیوں کرنا چاہیے. دیکھیں نا, انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, اور بہت سارے دوسرے جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں, کسی نہ کسی صورت میں یہ اس کمیونیکیشن, پبلک سپیکنگ, آرٹ آف پریزنٹیشن, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. سو وائی یو شوڈ اسپینڈ ٹائم ود اس آن دس چینل, وی کال اٹ عامر ندیم شیخ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا کوہرنٹ, اتنا ان ڈیپتھ میٹیریل آپ کو شاید پیڈ کورسز میں بھی نہیں ملے گا. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کس طرح سے. یہ بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں ڈیپتھ اینڈ وڈتھ آف دا سبجیکٹ کی, اور ڈائمینشنز آف نالج کی جو پرٹیکولر اس فیلڈ کا ہے کمیونیکیشن کا, اور خاص طور پر پریزنٹیشن کا. تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈیلیور کروائیں گے, آپ کو اس کی پریکٹیکل اسائنمنٹ دیں گے. تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو اور پریکٹیکل پرسپیکٹیو دونوں ہی اہم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب ہے جنہوں نے آٹو موبائل کا ڈپلومہ لیا ہوا ہے, اور وہ جاتے ہیں کار مکینک کے پاس, چھوٹے کے پاس. اب ایک کو تھیوری پتہ ہے, دوسرے کو پریکٹیکل پتہ ہے. تھیوری والا اپنی چلائے گا کہ بھائی اس کو ایسے کر دو, ایسے کر دو, ایسے کر دو, اور پریکٹیکل والا اس کا منہ دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے, ہم نے تو یہی کچھ سیکھا ہے. تو ہر فیلڈ آف نالج کے اوپر تھیوریٹیکل بیک ڈراپ پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ 15-20 کے فرق سے اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ فوراً اس کو ہینڈل کر سکیں. اگر آپ کو صرف پریکٹیکل آسپیکٹس کا پتہ ہے تو جو چیزیں آپ کر چکے ہیں آپ وہی کر سکیں گے, 19-20 کے فرق سے ہینڈل کر سکیں گے, 15-20 کے فرق سے نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا بنیادی طور پر کہ ہم اس پہ ڈیپتھ لے کے چلیں گے. میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. پبلک سپیکنگ میں اسٹیج فرائٹ یا فیئر آف پبلک سپیکنگ سب سے پہلا بیریئر ہے, سب سے پہلا بیریئر ہے. اور بیریئر آپ کو پتہ ہے وہ ڈنڈا ہوتا ہے جو آپ کو روک کے رکھتا ہے آگے سے. تو اس ڈنڈے کو جیسے ہی بندے دیکھتے ہیں, جیسے یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ فلاں صاحب تشریف لے آئیں اور آ کے اظہار خیال فرمائیں, تو بندے کی تھوڑی ہوا ٹائٹ ہونے لگتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, مختلف صورتوں میں فزیکل سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ڈرائینیس آف دا ماؤتھ کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ بلینک مائنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, اور بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ کس مصیبت پہ پڑ گئے ہیں.
پبلک اسپیکنگ میں ہم نے ایک چیز پڑھی کہ انسانی دماغ بہت اچھی چیز ہے، جیسے ہی انسان زمین پہ پہلا سانس لیتا ہے اس لمحے سے کام شروع کرتا ہے، اور جیسے اسٹیج پر آڈینس کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے بندہ، دماغ کی بتی گل ہو جاتی ہے، اور پریکٹیکلی ایسا ہوتا بھی ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ساری فزیکل سمٹمز اور سائیکولوجیکل سمٹمز آتی کیوں ہیں بندے کے سامنے؟ اس کے پیچھے فزیکل اور سائیکولوجیکل ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب ہم آپ کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کریں گے، اور اگر وجوہات ہیں، مسائل ہیں، تو پھر ان کا حل بھی ہوگا۔ وہ حل ہم آپ کو بتائیں گے ساری سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے، کہ آپ کیا کیا ایسے فزیکل ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، اور آپ کا فریم آف مائنڈ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کیا پرفارم کریں گے، تو اس کے اوپر بہت ساری ایکسرسائزز ہوں گی ایکسٹینسو قسم کی۔ یا ایک اور بات، وہ بات یہ ہے، فرض کرتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا ہوا ہے، آڈینس کے سامنے آئے جناب، آپ نے 20 منٹ کی پریزنٹیشن دی، اور آپ نے پہلے ہی رولز جو ہے وہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کر لیے تھے کہ کویسچن آنسر سیشن بعد میں ہوگا۔ آپ نے بلے بلے ہو گئی جناب، بہت شاندار آپ نے پریزنٹیشن دے دی، فلوئنسی واز گڈ، آپ کی آرٹیکولیشن بڑی اچھی تھی، اینڈ یو کوڈ ڈو اٹ سکسیزفلی۔ اب آگے اصل ٹائم، اب ہوگا کویسچن آنسر سیشن۔ کویسچن آنسر سیشن پہ، کیو اے سیشن پہ، اینڈ پہ آ کے پول کھل جاتا ہے، اور بندے کی جو کور سٹرینتھ ہوتی ہے، جو اس کا کور نالج اور ابیلٹی ہوتی ہے، وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری آڈینس وہاں پہ گیان لینے کے لیے بیٹھی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری آڈینس اس لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کویسچن آنسر سیشن ہو، آپ کی ٹانگ کھینچ لیں، آپ کو سرے بازار جو ہے وہ ایسے آپ کا شوگر لگایا جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور ڈیورنگ دا پریزنٹیشن آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی آڈینس کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے، whether they are feeling good or they are feeling bored۔ وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، وہ نالج لے رہے ہیں، their faces are faces of interested people، یا ان کو فورسفلی وہاں پہ بٹھایا گیا ہے، تو ساری کسر پھر بندے اپنے حساب سے وہاں نکالیں گے۔ کچھ تو ایسے بیٹھے ہوں گے جو ڈیفینیٹلی آپ سے فردر نالج سیکنگ کے لیے سوال کریں گے، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو وہاں پہ آپ کے لیے ٹربل کا کام کریں گے۔ تو آڈینس کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ کی آڈینس کا کون سا پارٹ نیوٹرل ہے، کون سا فیوریبل ہے، اور کتنے لوگ ہیں which are functioning as hostile audience۔ اور یہی ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ کام کرنے کی خاص الخاص پتے کی بات، ایک دم بڑھیا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیشن پہ آپ کو اینڈ پہ کام ذمہ لگے گا۔ جی آپ نے ٹھیک سنا ہے، آپ کو کام ذمہ لگے گا۔ کتنی اچھی بات ہے، آپ کو اسکول والا زمانہ یاد آئے گا، آپ کاپی پینسل لے کے نوٹس لے رہے ہیں، آپ اپنی ہینڈ بک بنا رہے ہیں، اور 2 مہینوں کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ساڑھے نال گل کرو، وی آر ناؤ لرنڈ پیپل، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چونکہ یہ ایک مسلسل سیریز ہے جس میں ہم نے چیزوں کو مل کے سیکھنا ہے، اور درجہ بدرجہ سیکھنا ہے، اس میں ہم نے بہتری لانی ہے، ہر سٹیپ کے اوپر ہم نے جو ہے اپنے آپ کو امپروو کرتے جانا ہے، اپنی پرانی مسٹیکس کو ختم کرتے جانا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وضاحت کرنی چاہیے۔ جیسے ہم کلاس میں جا کے کسی لمبے کورس کے لیے کچھ نیم سیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا گروکل ہے اور یہ اس کے نیم ہے، تو ہم اب بات کرنے لگے ہیں یہاں کے نیم کے بارے میں، مطلب ہے کہ ہمارا کام کس طرح سے آگے چلے گا، اس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی۔